अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम और औरत। दरअसल हमारा जो मजहब है वो एक खूबसूरत ज़ाब्ता हयात है और इसमें जो है हर इंसान के जो हुकूक हैं वो पूरी तरह से डिफाइंड है। बल्कि इस्लाम ही वो पहला मजहब है जो इस धरती पे इस दुनिया में आया और उसने हर इंसान के हुकूक वज़ा कर दिए थे। मगर जब से इंसानियत शुरू हुई है, जब से लेके आज तक ज़ाहिर है कि इंसान की अपनी ग्रोथ हुई और अल्लाह ताला ने इसी वजह से अलग-अलग कौमों पे अलग-अलग पैगंबर भेजे, क्योंकि जैसे-जैसे इंसान की ग्रोथ होती रही, उस वक़्त के हिसाब से उनको गाइडेंस की ज़रूरत थी। और जब वो गाइडेंस होती रही, चलती रही और आखिर में दीन इस्लाम ने यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़हब यानी कि इस्लाम ने जो है उसको उस तालीम को मुकम्मल कर दिया, क्योंकि वो आखिरी नबी हैं और यहाँ पे आके जो है अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को जो है पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, यानी कि अपना मजहब पूरी तरह से बता दिया कि ये आखिर है बस। अब इसके बाद जो है ना कोई नबी आएंगे ना कोई और किताब आनी है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है सबसे पहले आके, क्योंकि जैसे जैसे कौमें पुरानी हो जाती हैं यानी कि पैगंबर जब चले जाते रहे और उनकी तालीमात जो हैं वो ज़ाहिर हल्के-हल्के किताबों में चेंजेस हो जाते थे। तो उसकी वजह से जो है वो लोग अपनी सीधी राह से हटते जाते थे और फिर एक नए पैगंबर अल्लाह ताला की तरफ से आ जाते थे जो कि फिर से इस्लाह करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब दुनिया में आए तब तक औरत पे बड़ा जुल्म हो रहा था और औरत जो है वो उसका हाल बहुत खराब हो गया था और उसको बहुत एक बिल्कुल एक निचली मखलूक की तरह, एक इस्तेमाल शुदा चीज की तरह यूज किया जा रहा था। यानी कि ज्यादातर जो है वो बेटियां पैदा होती थी तो उनको जमीन में दबा दिया जाता था, यानी उनको दुनिया में आने ही नहीं दिया जा रहा था। फिर जो उसमें से बच्चियां बच जाती थी उनको एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा था। तो हमारे रसूल आका सवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया कि औरत की क्या अहमियत है और औरत की क्या हुर्मत और इज्जत है। वो एक बेटी है, वो एक बीवी है, वो एक माँ है। ये सारे रिश्ते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताए और उसके बारे में बताया कि औरत जो है वो अ, एक आधा हिस्सा है इस दुनिया में और उसका पूरा पूरा 100% मकाम है, उसकी इज्जत है और प्रॉपरली इस दीन ने ही औरत को इज्जत दिलवाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया लोगों को कि एक औरत जो है उस तालीम भी उसका हक है, यानी कि वो तालीम भी हासिल करे। और जाहिर है कि उस जमाने में जो है वो ये दुनियावी तालीम इस तरह नहीं दी जाती थी, दीनी तालीम दी जाती थी, तो वो लड़कियां भी लेती थी उसी तरह। और ज्यादा शादियां भी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की उसका मकसद यही था कि जब रसूलुल्लाह चले जाएं तो भी उसके बाद जो है वो उनकी जो अजवाजिहात हैं उनके जरिए से वो तालीम का सिलसिला जारी रहे। जाहिर है कि ये काम उनके खानदान ही के वसीले से होना था, तो उनकी अजवाजियात ने ये जो है जिम्मेदारी उसके बाद बखूबी निभाई। तो औरत के हुकूक जो हैं इस्लाम में वो ये हैं कि उसका तालीम सबसे पहला हक है, उसका दूसरा हक है उसकी पसंद की शादी, उसका तीसरा हक है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि बीबी खदीजा बिजनेस किया करती थी। यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी काम, उनकी पूरी हयात पूरी जिंदगी का कोई भी काम बिला वजह नहीं था, बल्कि हर काम जो हुआ जो उनकी जिंदगी में होता रहा उसकी कोई ना कोई वजह थी और उसमें कोई ना कोई तालीम शामिल थी। तो जब उनकी बीवी कारोबार किया करती थी तो उसमें हम औरतों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी थी जो कि छुपी हुई थी कि बिजनेस जो है
وہ عورت کے لیے سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے. سب سے زیادہ سیف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بزنس وہ چیز ہے جس میں کہ وہ پروٹیکٹڈ ہوتی ہے، یعنی کہ اپنے دماغ سے کام کر سکتی ہے، اپنے گھر کی چار دیواری میں بھی رہ کے کر سکتی ہے، اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکتی ہے، اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے یوزفل ثابت ہو سکتی ہے. تو ایک انڈیپینڈنٹ عورت کا کانسیپٹ اور ایک بزنس وومن کا کانسیپٹ بھی اسلام ہی نے دیا. یہ وہ واحد مذہب ہے جس نے کہ پریکٹیکلی کر کے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، یعنی کہ انہوں نے ایک بزنس وومن سے سب سے پہلی شادی کی. اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ بتا سکیں کہ انڈیپینڈنٹ عورت ہو تو وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند اور ایک یوزفل چیز بن سکتی ہے، اور اس کا یہ بتایا گیا کہ وہ مضبوط ہو تو کتنا اچھا ہے. اور سب سے زیادہ لمبی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی کے ساتھ رہی، اور اس درمیان میں انہوں نے کسی اور عورت کی ضرورت نہ محسوس کی، نہ اور اس کے بعد بھی جو انہوں نے شادیاں کی وہ اللہ کے حکم سے کی. تو عورت کو انہوں نے ایک بزنس وومن سے شادی کر کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ عورت انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہو سکتی ہے، اور چار دیواری میں رہ کے وہ طریقے سے اپنا کام بھی کر سکتی ہے. اور یہ بات میں اس لیے بار بار کہہ رہی ہوں کیونکہ بزنس میں عورت زیادہ سیف ہوتی ہے رادر کے جاب پلیس پہ جائے، کیونکہ جہاں پہ بھی مردوں کا انٹریکشن زیادہ بڑھ جائے گا وہاں پر جو ہے وہ مشکلات عورت کے لیے زیادہ ہوں گی. تو مردوں سے کم انٹریکشن ہو، مگر پھر بھی وہ اپنی ایک زندگی گزار سکتی ہے اور انڈیپینڈنٹلی سب کچھ کر سکتی ہے، اور پھر اپنی مرضی سے اس کو شادی کرنے کا بھی پورا پورا حق حاصل ہے. یہ وہ حقوق ہیں جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں. پھر عورت اور مرد دونوں میں سے کوئی ایک خوش نہ ہو اپنی زندگی میں تو دونوں انسان الگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر دونوں ساتھ خوش ہیں تو ایک اچھی زندگی وہ گزار سکتے ہیں. اور مطلب یہ سب بہت آسان ہے، یہ سب کچھ بہت آسان ہے، مگر ہم نے پتہ نہیں کیوں اس ملک کے اندر، اس معاشرے کے اندر ہر چیز کو بہت کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے. تو اسلام بہت آسان مذہب ہے، بہت ایک خوبصورت مذہب ہے، اور عورت کے پھر بہت سارے حقوق ہیں. یعنی کہ حضرت عمر کے زمانے میں بیوہ عورت کے لیے یا طلاق یافتہ عورت کے لیے حکومت کی طرف سے وظیفے ہوا کرتے تھے، تو تاکہ وہ عورت جو ہے اس ٹائم کو آرام سے کاٹ سکے، اور اس کے بعد فوراً اس کی دوسری شادی کا اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ وہ عورت دوبارہ کسی کی چھتری کے نیچے آ سکے. تو اسلام نے عورت کو بہت سارے حقوق دیے ہیں، بہت اس کو پروٹیکشن دی ہے. ایک چیز اور میں ایڈ اپ کرنا چاہوں گی کہ گھروں میں جو انڈیویجول نظام قائم کرنے کا کانسیپٹ دیا ہے وہ بھی مذہب اسلام میں ہی ہے، کہ عورت جو ہے اپنا گھر الگ لے سکتی ہے، اپنا اس کا کچن الگ ہو سکتا ہے، اور اس کو وہ تاکہ اپنے ذہنی سکون کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے اور ایک نئی اور ہیلدی جنریشن کو وہ پیدا کر سکے آگے، ایک صحت مند بچے. اگلی ظاہر کہ ایک آپ ذہنی طور سے ہی الجھے ہوں گے، پریشان ہوں گے، خاندانی نظام میں پھنسے ہوں گے، تو اور آپ پہ بیجا بوجھ ڈالا گیا ہوگا، تو پھر بہت مشکل ہے کہ آپ بچوں کی طرف پوری طرح دھیان دے سکیں. تو جب آپ خود ذہنی طور سے ایک عورت پرسکون ہوگی تبھی ظاہر ہے کہ وہ اچھے بچے پال سکے گی اور ان کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکے گی. 60 سال تک عورت ہی کو بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، مگر وہ تبھی ہوگا جب وہ اپنے بچوں کے لیے اویلیبل ہوگی، اپنے بچوں کو وہ دھیان دے سکے گی، اور جو کہ ایک بڑی فیملی کے اندر ممکن نہیں ہوتا.
تو بہت خوبصورت ہے ہمارا مذہب، اور اس میں بہت سارے جو ہے عورت کے حقوق ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں نہیں دیے جا رہے۔ ایک بہت اسٹرانگ سپورٹ سسٹم ہے، خلا کا حق جو ہے وہ عورت کے پاس ہے، آ، اپنی پسند سے شادی کا حق، تعلیم کا حق، یہ سارے حقوق، اپنا کام کرنے کا، بزنس کرنے کا حق، اور ضرورت پڑنے پہ ظاہر ہے کہ نوکری بھی وہ کر سکتی ہے کنٹرول حالات کے اندر، سچویشن کے اندر، اگر سیفلی وہ کر سکے تو ظاہر ہے، کیونکہ اب تو کرنی پڑتی ہے نارملی جاب عورت کو بھی، تو بالکل اس کی اجازت ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف یہ ہے کہ عورت کا پردہ نہ، مطلب یہ کہ اس میں ڈسٹرب ہو، اور یہ بھی اس کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے کہ وہ سیف رہے، اور مردوں کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ مرد اپنی حدود میں رہیں اور عورت سے ایک خاص مطلب ڈسٹینس رکھے، تاکہ وہ عورت محفوظ، یہ بھی عورت کی کو محفوظ کرنے کے لیے ہی یہ والے جو ہے حکم دیے گئے ہیں۔ تو بڑا پیارا دین ہے ہمارا، بہت خوبصورت مذہب ہے ہمارا، اور اس کو اگر سیم اسی طریقے سے امپلیمنٹ کر دیا جائے، اور تو کوئی عورت اپنا حق مانگتے ہوئے آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے حقوق ہیں ہی اتنے کہ اگر وہ سب اس کو دے دیے جائیں تو معاشرے سے امبیلنس ختم ہو سکتا ہے، اور یہ جو ایک بے راہ روی کی طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، اس سے بھی بہت حد تک بلکہ 100% حد تک جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے۔ جہاں ہم مظلوم کا جو ہے وہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پہ ہی معاشرے میں جو ہے امبیلنس پیدا ہوتا ہے، اور عورت جسمانی طور سے بہرحال مرد سے کمزور ہے، تو اس کو دبانا آسان ہوتا ہے، اور اس کے حقوق لینا بھی بہت آسان ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی بھی عورت یہ حق مانگنا چاہے گی جو کہ مسلمان بھی ہو، کہ میں مطلب اپنی مرضی سے ناچوں، کھیلوں، گاؤں، تو مجھے کرنے دیا جائے۔ میرے خیال سے ہر عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کے بیسک حقوق اس کو دیے جائیں، جس میں کہ تعلیم، اس کی شادی کا پراپر حق، اس کے رہن سہن کا حق، اس کی بیسک ضروریات جو وہ چاہے خود پوری کرے اور اس کا شوہر اس کے لیے پوری کر کے دے۔ تو یہ سارے حقوق اگر مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت کو پراپرلی طریقے سے مل جائے، جیسا کہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے، تو کوئی بھی عورت جو ہے آپ کو سڑکوں پہ بینر لے کے کھڑی ہوئی نہیں دکھے گی، اور بہت خوبصورت مذہب ہے ہمارا، عورت کو بہت پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، اور اللہ کرے کہ میرا پاکستان جو ہے یہ اسلامی پاکستان ہو جائے، اور یہاں پہ جو ہے عورت کو وہ تمام حقوق مل جائیں جو کہ اس کا جائز حق ہے، اور جو کہ اس کو ہر حال میں ملنے چاہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آئندہ پھر کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ ضرور حاضر ہو جائیں گے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔